अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन कराम, लहू का रंग सुर्ख है लेकिन खून सफ़ेद होना मुहावरा तब इस्तेमाल किया जाता है जब रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है। फैसलाबाद के थाना मिलत टाउन की हदूद में भाई ने अपनी बहन को गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया। क्या मुहर्रिकात थे, क्या असबाब थे, पुलिस ने क्या किया, मुलजिम गिरफ्तार हुआ या नहीं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पे कत्ल हमारे मुआशरे का वो तारीक पहलू है जिससे चश्मपोशी किसी सूरत भी नहीं इख्तियार की जा सकती। हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और इनकी रोकथाम के लिए वाज़ेह क़वानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मुआशरे का अलमिया ये है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुकम्मल तौर पे मुमकिन नहीं है। फैसलाबाद में थाना मिलत टाउन की हदूद में ही ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जहाँ पे गैरत के नाम पे भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। क्या मुहर्रिकात थे, क्या इल्ज़ाम लगाया गया मकतूला पे, भाई ने क्यों कत्ल किया, ये जानने के लिए हम इस वक्त पुलिस स्टेशन मिलत टाउन में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर सरफराज रंधावा साहब मौजूद हैं जो कि SHO हैं थाना मिलत टाउन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है और ये जो स्पेसिफिक वाक़या जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे पेश आया और क्या इसके मुहर्रिकात? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका थाने में तशरीफ़ लाने का। और इस मुकदमे की डिटेल मैं बताता हूँ आपको कि 9 जनवरी 2025 को की सुबह तकरीबन 8:30 बजे हॉस्पिटल से एलाइडा हॉस्पिटल से इत्तला मिलती है कि एक लड़की को फायर लगा हुआ है। तो इस इत्तला पे मैं फ़ौरी तौर पे मैं और मेरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फ़ौरी तौर पे एलाइडा अस्पताल गए, डेड बॉडी देखी। वहाँ पे उसके 2 अंकल थे, उनसे पूछा कि कैसे वाक़या हुआ। तो पहले तो उन्होंने बताने से कोई गुरेज़ किया, लेकिन हमने प्रोब जब किया मामला तो पता चला कि इस लड़की को इसके भाई ने कत्ल किया है। और वजह ये थी कि बच्ची के कोई नाजायज़ तल्लुकात थे, वो घर वाले मना करते थे। लड़के ने सुबह उसके भाई ने जो उससे छोटा था, अली हसनैन नाम उसका, उसने उसे सुबह के टाइम मतलब 8:30 बजे घर आके ज़रिया फायर पिस्टल उसे फायर मारा और जिससे उसकी डेथ हो गई। अच्छा सरफराज भाई, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम जब इस तरह का केस, ख़ास तौर पे जैसे आपने बताया कि 15 की एक कॉल मौसूल होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में अगर इसका प्रॉपर तरीक़ाकार अडॉप्ट ना किया होता, उन्होंने तो शायद पुलिस को ख़बर भी ना होती कि यह मसला हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में यही है कि वो बुलेट केस को, ख़ास तौर पे जो बुलेट इंजरी है उसको रेफ़र करते हैं कि पहले पुलिस इसको देखे मैटर को, उसके बाद है। ये जो स्पेसिफिक केस था आपने बताया कि 2 उसके अंकल वहाँ पे मौजूद थे, पहले वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे कि जी घर का मैटर है। तो अगर ऐसे केस में जो मुद्दईयान हैं, जो ख़ानदान वाले हैं, जैसे उसके चचा थे वहाँ पे, वो अगर ये लिख कर दे देते हैं कि हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, तो क्या स्टेट आज ख़ुद इस पे कार्रवाई का हक़ रखती है और क्या ऐसी सूरत में किया जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव केस होते हैं गैरत के नाम पे कत्ल। इवन हम तो किसी सूरत में कोई भी मामला हो जाए, मतलब पुलिस की कोशिश होती है कि इस पे FIR दी जाए। अगर इस तरह का कोई वक़ूआ होता है, अगर कोई लिख के भी दे देता है तो स्टेट इस चीज़ को नहीं मानती। हम लोग अपनी मदय्यत में पर्चा दे देते हैं, क्योंकि अगर किसी ने इतना जुल्म किया तो उसे करारवा की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, इस केस में जो भाई ने बहन पे फायरिंग की, तो जब आपने तफ्तीश की होगी ज़ाहिर है इसके, तो क्या ये आसानी से हाथ में आ गया या इसने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया? और फिर जो मज़ीद इससे तफ्तीश आपकी जारी की होगी, आला कत्ल, इकबाल जुर्म वगैरह जो है, क्या उस सब प्रोसेस से गुजरा? क्या इसने बताया है कि क्या इन मामलात का हल सिर्फ़ कत्ल है? क्या ख़ानदान वाले भाई बहन माँ बाप बैठ के मिल के गुफ्तो शनीद से, टेबल टॉक से क्या मसले को हल नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई थी कि उसको जो है वो एक इंतहाई जो है वो इक़दाम कदम जो है वो उठाना पड़ा और कत्ल ही जो है वो उसको रास्ता नज़र आया? जी, सबसे पहले तो ये कि इस लड़के ने फायर मारा अपनी बहन को और ये वहाँ से फ़रार हो गया। और इसके पास मतलब कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था, मतलब कोई मोबाइल वगैरह उस वक़्त, कि ये इजीली हम इसे ट्रेस आउट कर सकते। जैसे ही मुझे पता, हॉस्पिटल से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मुझे कंफर्म हो गई कि इसके भाई ने इसे कत्ल किया, तो फिर मैं वहाँ से फ़ौरी तौर पर इसकी गिरफ़्तारी के लिए रवाना हुआ। फिर
जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा कि ये एक मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता है, ये शुगर मोड़ फाटक के साथ इसका उस्ताद है, उस दुकान पे ये काम करता है। मैं उधर गया, फिर इसके दोस्तों के पास जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी थी कि ये जा सकता है। मैंने सारा देखे कि उस वक्त ये कहीं भी अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने अपने प्राइवेट सोर्स इस्तेमाल करते हुए मतलब उसी इलाके में, उसी लोकेलिटी में डिप्यूट कर दिए कि जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे फौरी तौर पे मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये सेंसिटिव केस था, इसमें मुलज़म की अरेस्ट बहुत ज़रूरी थी। और हमने पूरी कोशिश की कि शॉर्ट स्पैन में इसे मुलज़म को अरेस्ट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कि इस मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़म को पकड़ कर हवालात में बंद किया। बहुत बहुत आला बात है, ये बहुत अच्छी बात है और पुलिस को इस पे शाबाश बनती है कि विद इन 24 आवर्स अगर कल्प्रिट मुलज़िम जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। सरफराज भाई, आप सीनियर ऑफिसर हैं, आपका बहुत तजुर्बा भी है। एक पुलिस ऑफिसर के लिए कितना ज़रूरी होता है कि एक तो हम कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी, जिसको जैसे आपने कहा कि उसके पास कोई गैजेट नहीं था, कोई डिवाइस नहीं थी जिससे हम उसको लोकेट कर सकते, उसको ट्रैक कर सकते, तो कितना ज़रूरी होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज को मजबूत रखना कि अगर कोई मुलज़िम किसी इलाके में जाके छुपता है तो फिर कितना मुश्किल होता है बग़ैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के उसको ट्रैक डाउन करना। क्योंकि मुलज़म की अरेस्ट ख़ासकर मर्डर केस में मतलब हर केस में ज़रूरी होती है, मतलब टॉप प्रायोरिटी होती है कि अगर बंदा किसी बंदे को मतलब अगर कोई बंदा मुलज़म कत्ल कर देता तो इससे बड़ा सानहा, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हमारी सीनियर कमांड की बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि अपने सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें टेक्निकल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, उनमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, वो आपने इस्तेमाल करते हुए मुलज़म की अरेस्ट को यकीनी बनाना है। तो हमारे जो CP साहब है वो स्पेशली मतलब उनका बड़ा मतलब इस चीज़ पे फोकस होता है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल मुलज़मान की जो अरेस्ट है वो उसे यकीनी बनाया जाए। अच्छा सरफराज भाई, एक सवाल और कि ये हमारे नौजवान जो हैं ये इतना वेपन हमारे यहाँ कहाँ से आ गया है? आपने इसको इंटरोगेट किया, क्या इसके घर पे मौजूद था, कोई लाइसेंस्ड आर्म था जिसने इसने किया, या फिर अगर ये लोग बाहर से इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है? कहाँ से इतना इजीली एक्सेस मिल जाती है इनको कि ये वेपन कहीं से भी ख़रीद लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं? वेपन जी इसका जो बाप है मुलज़म का, अली हसनैन का जो फादर है, ये ट्रक ड्राइवर है। वेपन इसके घर में मौजूद था, उन्होंने अपने को सेफ्टी वगैरह के लिए घर में रखा हुआ था। इसने लड़के ने वही वेपन अपने घर से उठाया और उसी वेपन के साथ अपनी बहन का मर्डर कर दिया। तो अब आप समझते हैं कि जो शवाहिद पुलिस के पास हैं या इसके इतना मजबूत केस फाइल होगा कि ये जो है जल्द बाहर ना आ सके और दूसरे लोगों को इबरत मिले, या फिर जैसे रवायती तौर पे हम देखते हैं कि अक्सर 302 के मुलज़िमान भी पुलिस अपना पूरा ज़ोर लगाती है, पुलिस घंटों महीनों काम करती है, मुलज़िम पकड़ती है, केस फाइल होता है, लेकिन शायद प्रोसिक्यूशन के एंड पे या हमारा सिस्टम में कुछ ऐसे लैब्स हैं कि वो लोग जल्द बाहर आ जाते हैं और फिर पहले से ज़्यादा मजबूत मुजरिम बने हुए होते हैं। तो क्या इस स्पेसिफ़िक केस में एक मजबूत केस फाइल होगा? जी डेफिनेटली जी, क्योंकि इसमें मुलज़म भी हमने अरेस्ट कर लिया। वेपन ऑफ ऑफेंस जो पिस्टल था जिसके साथ उसने अपनी बहन का मर्डर किया वो भी बरामद हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम मतलब मुकम्मल एविडेंस के साथ पुलिस फ़ाइल तैयार करेंगे और इसे अदालत में पेश करेंगे। कोई ऐसी कमी नहीं फ़ाइल में इंशाल्लाह होगी कि इसे मतलब कोई गुंजाइश मिल सके। अच्छा सरफराज भाई, आखिर में ये थाना मिलर टाउन जो है ये एक बड़ा मिला जुला सा इसका एरिया है और बहुत बड़ा एरिया है आपके पास। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो एट ए टाइम आपको रूरल और अर्बन दोनों तरह के लोग जो हैं उनको डील करना पड़ रहा होता है। एक तरफ कुछ इसमें ऐसे देहाती इलाके हैं जहाँ पे आपको वो टिपिकल मसाइल देखने में आएंगे कि जी दीवार पे लड़ाई हो गई, हमसाये ने हमसाये का सर फाड़ दिया, या वहाँ पे शहरी और देही इलाकों के जराइम में कितना डिफरेंस है और कितना मुश्किल होता है एक ऐसे SHO के लिए जिसको एट ए टाइम दोनों चीज़ों से डील करना पड़ रहा हो। जी थाना मिलर टाउन जी काफ़ी बड़े एरिया पे मुश्तमिल है और इसमें ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम मतलब हो रहा है। छोटे छोटे गलियाँ मतलब कंजस्टेड एरियाज़ हैं, गुंजानबाद इलाके हैं, तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की रेशो जो है ना वो मतलब बनिस्बत दूसरे इलाकों की थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी मैं और मेरी टीम अपने सीनियर कमांड की ऑर्डर्स पे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम दिन रात काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता कि हम ईज़ी होकर बैठें। कोई भी ऐसा वकूआ रिपोर्ट होता है जो 15 पे कॉल होती है किसी क्राइम अगेंस्ट पर्सन की या प्रॉपर्टी की,
تو میں خود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کال خود اٹینڈ کروں, ہر وقوع پہ خود جاؤں, اور جو کلپریٹس ہیں, جو کرمنلز ہیں, انہیں فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے اور بیہائنڈ دا بار حوالات میں بند کر کے انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. ناظرین اکرام, انسپیکٹر سرفراز رندھاوا ہمارے ساتھ موجود تھے, SHO ہیں تھانہ ملت ٹاؤن کے, اور بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک نوجوان نے غیرت کے نام پہ اپنی بہن کو قتل کیا. پولیس کو اطلاع ملتی ہے, پولیس ہاسپٹل میں جا کے جب وقوع کی تفتیش کرتی ہے, جب اس کی تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو گئی ہے. ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ ملت ٹاؤن کی حدود میں ایک نوجوان لڑکی کا غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتا ہے. قاتل کون ہے, کیا محرکات تھے, کس بات پہ قتل کیا جاتا ہے, اور ابتدائی طور پر جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے جو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے, پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اصل میں کیس کیا ہے, ملزم کون ہے, آلہ قتل کہاں سے برآمد ہوا, یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت تھانہ ملت ٹاؤن میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ محمد سلیم ڈھلو موجود ہیں, سینئر انسپیکٹر ہیں, انچارج انویسٹیگیشن بھی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کا بہت شکریہ. سر بتائیے گا کہ یہ تھانہ ملت ٹاؤن کی حدود میں ایک قتل ہوا ایک لڑکی کا, پولیس کو کیسے انفارمیشن ملی اس کی, اور پھر پولیس کیسے اس کیس کی تہہ تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ 150 دی کال آئی سی تے میں بھی اتنے موجود ہی ہوں, کیوں سفر کافی ہے, میں اتنے اپنی رہنا کہ دور ہونا جڑا مشکل ہو جاتا ہے. تھانہ کافی ہیوی ہے, جرائم دی شرح زیادہ ہے, فیکٹری ایریا ہے, اس لحاظ سے تو 150 کی کال آئی تھی. اس کال پہ میں ہسپتال پہنچا ہوں, تو وہاں پر اس جو ہے یہ لڑکی ہے, اس کی والدہ بھی ادھر تھی. والد نہیں تھا, والد وہ ٹرک ڈرائیور ہے, وہ کہیں گیا ہوا تھا محنت مزدوری کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا, SHO صاحب بھی ادھر ہی موجود تھے, تو انہوں نے کو ٹال مٹول سے کام لیا. مجھے اس چیز کا شبہ پڑا کہ کافی ایسے معاملات دیکھے ہیں, یہ معاملات میں جو ہے وہ وقوع خود کر لیتے ہیں اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اپنے ایک جٹکی زبان میں کہتے ہیں گویڑ کے لحاظ سے میں نے اس کو تھوڑا جا سیریس لیا, اور اس کی والدہ کو میں علیحدگی میں لے گیا. میں کہ بی بات آپ بتا دیں, وہ نہ کہ آپ کو بتانی پڑے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. تو پھر گھر والے جو ہیں وہ پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پولیس اس میں انوالو نہ ہو, ہم میٹر کو دبا لیں, اور پھر ظاہر ہے آپ کی ایک عمر گزری ہے سروس میں, آپ ایک سینئر آفیسر ہیں, آپ نے ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی بات سے, ان کے کھڑے ہونے کے سٹائل سے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہاں اس دال میں کچھ کالا ضرور ہے. پھر آپ نے پوچھا, اور پھر انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا جی ہمارا بیٹا, ایک ہی بیٹا, ایک ہی بیٹی ہے, بیٹا ایک اور بھی ہے چھوٹا, وہ تھوڑا سا نارمل ہے. تو اس لحاظ سے وہ یہ جو لڑکی ہے نا, کوئی دلدار نامی لڑکا ہے محلے میں, اس کے ساتھ اس کا جو کو کافی سمجھایا, لہٰذا یہ اس ہمارے معاملات سے جو ہے نا اس نے اتفاق نہیں کیا. تو بیٹا تھا, وہ جٹ قوم کے جو لوگ ہیں جو پھر انہوں نے کیا. وہ میرا بیٹا باہر سے آیا ہے, یہ لڑکی اندر کھڑی تھی, میں بھی ادھر ہی تھی, اس نے اس کو فائر مار دیا اور وہ بھاگ گیا پسٹل لے کر. اچھا سلیم صاحب, جب آپ کو گھر والوں کی زبانی یہ پتہ چل گیا کہ ہاں اس کے بھائی نے اسے مارا ہے, تو پھر آپ نے کوشش کی اس کو کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ, تو کیا اس نوجوان نے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا, یا فوری طور پہ وہ تھانے میں آ کے اس نے اپنی گرفتاری دے دی تھی؟ نہیں, یہ اس نے جرم کیا تھا, اتنا بڑا جرم کیا ہے, تو وہ خود بخود تو آتا نہیں, جو آنا ہوتا تو وہ پہلے ہی آ جاتا. پھر ہم نے ان کو بھی بتایا, اور ہم نے سورسز بھی اپنے سیکورٹی کے لحاظ سے جو بھی ہے وہ استعمال کیے. تو تھوڑا سا اس کا والد جو ہے اس نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا اتفاق کیا کہ معاملہ اس سے آگے جائے گا. تو پھر لڑکا جو اس کو ہم نے 24 گھنٹوں کے اندر بمِ اسلحہ اس کو گرفتار کر لیا. کہاں یہ بھاگ کے گیا تھا, کہاں چھپ گیا تھا؟ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں, کہیں دوستوں میں, یا پھر ایسے بھٹکتا پھر رہا تھا؟ اس کے رشتہ داروں کو تو تمام کو پتہ تھا نا, ان کو گھر والوں نے بھی بتا دیا تھا, ادھر یہ نہیں گیا. یہ ایسے ہی چھوٹی عمر کا ہی ہے, آوارہ ہی پھرتا رہا ہے. تو پھر ہم نے اپنے سورسز سے اس کو ادھر کھوڑیا والا کے ایریے سے جو ہے نا اریسٹ کر لیا, اور اسلحہ بھی اس کا جو ہے برآمد کر لیا. سلیم صاحب, اس کے پاس جو ویپن تھا, پسٹل جو ہے وہ برآمد کر لیا پولیس نے. کیا یہ بتاتا ہے کہ لائسنس والا اسلحہ تھا, ناجائز تھا, اور اگر ناجائز تھا تو کہاں سے ملا اسے؟ نہیں, اس کا لائسنس تو کوئی نہیں ہے,
اور وہ پسٹل پہ کوئی ایسے نشانات بھی نہیں ہیں جیسے کوئی نمبر وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ عام روٹین بن چکی ہے کہ ہم نے ایک پٹھان سے لیا تھا، وہ دے کر تو وہ پشاور چلا گیا. ایسی باتیں تو ہر بات شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. بہرحال وہ پٹھان والی جو بات ہے یہ ایک رواج بن چکا ہے. ہاں، یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے جی کہ بجائے آپ کسی اور کا نام لیں آپ سمپلی کہہ دیں جی کہ میرا کوئی دوست ہی میں انہوں کال کی تھی میں انہوں پھڑا کے چلا گیا. یہ روٹین ہے. سلیم صاحب اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم کتاب کی بجائے جو ویپنز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ویپن عام ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا نوجوان جو ہے وہ اسلحے کا شوق رکھتا ہے. کچھ شاید یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ فلمیں دیکھ کے بھی بچے جو ہیں وہ انسپائر ہو رہے ہیں اور بڑی ایزیلی ایکسیس مل جاتی ہے. اب ایک بچہ جتنی پاکٹ منی اپنے والدین سے لیتا ہے یا جتنے کا وہ کھانا کھاتا ہے اتنے کا وہ بڑے آرام سے ویپن پرچیز کر لیتا ہے. اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں زیادہ مسئلہ تھا ناخواندگی کا، تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے بعد بے روزگاری کا، اس کے بعد ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں یہ رات کو جو بچے لیٹ آتے ہیں گھر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ رات اتنی دیر کہاں رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، کس کے ساتھ گئے تھے. یہ پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے. پتہ چل جائے کہ یہ غلط سوسائٹی میں جاتا ہے یا کسی کام کے لیے جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ ناخواندگی ہے، جاہلیت ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ. آپ نے اس سارے کیس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر والے بیٹھ کے آرام سے ٹیبل ٹاک کرتے، ایک دو سے زیادہ دفعہ سمجھاتے تو بات جو ہے وہ قتل کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ قتل کی بجائے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. جی بالکل ہو سکتا تھا. قتل کوئی اتنا چھوٹا سا جرم نہیں ہے. ایک انسان پیدا ہوتا تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، ایک انسان مر جاتا ہے یا قتل ہوتا ہے، قتل کا بہت دکھ ہوتا ہے. یہ مٹنے والی بات نہیں ہوتی ہے. ساری زندگی گھر والوں نے کیا ہو یا دشمنوں نے کیا ہو. تو کیا پیغام دیں گے آپ لوگوں کو کہ اگر گھر پہ کوئی مسئلہ ہے کسی طرح کا بھی ہے، وہ کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے کوئی ہے، تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جائے؟ پہلی تو بات میں نے بتائی ہے کہ یہ ناخواندگی ہے، یہ بے روزگاری ہے. جب یہ بچے ٹک ٹاک کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو والدین پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا اب فون پہ ہی لگے رہتے ہیں، معاملہ کیا، آپ تاجر تو ہے نہیں ہے کہ آپ کا جو اس فون پہ جو کاروبار چل رہا ہے. تو ایسی ہماری بھی تھوڑی سی لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، والدین کی ہو جاتی ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. اگر کوئی مسئلہ گھر میں بنتا ہے تو اس کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ حل کیا جا سکتا ہے. اتنے بڑے جرم کا جو قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ناظرین اکرام، انسپیکٹر محمد سلیم ڈھلو ہمارے ساتھ موجود تھے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، انچارج انویسٹیگیشن ہے تھانہ ملر ٹاؤن کے، اور وہ بتا رہے تھے سادہ زبان میں کہ کس طریقے سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ گھروں میں بالکل اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اختلافات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ کسی کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں. بیٹھ کے صلح صفائی سے ٹیبل ٹاک کر کے جو ہے بہت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. ناظرین اکرام، تھانہ ملر ٹاؤن کی حدود میں پیش آنے والا واقعہ جہاں غیرت کے نام پہ بھائی نے اپنی بہن کو بے دردی سے قتل کر ڈالا. اسلام اس واقعے کو یا ایسے واقعات کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کس حد تک اسلام میں گنجائش ہے اس طرح کے پرتشدد واقعات کی، جاننے کے لیے ہم اس وقت ایک مذہبی اسکالر علامہ سید حسن مجتبیٰ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ ہمارے فیصل آباد میں تھانہ ملر ٹاؤن کے حدود میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں غیرت کے نام پہ ایک بھائی اپنی بہن کو گولیاں برسا کر قتل کر دیتا ہے. اسلام جو محبت کا، رواداری کا دین ہے، جس میں خواتین کے خاص طور پر حقوق جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی گئی. ایسے واقعات جو ہیں وہ کس حد تک جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں؟ کیا کس نظر سے اسلام جو ہے ایسے واقعات کو دیکھتا ہے اور ان کی روک تھام جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا دل دکھا اس واقعے سے جب سے فون آیا کہ ہمارے اصل میں معاشرے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے اسلام سے دوری.
ہم نہ دین کو مکمل پڑھے ہیں نہ دین کو سمجھے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ کر رہا ہے، یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن اور اہل بیت، یہ قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دین پڑھ لیں، جتنی دفعہ بھی دوست آئے ہیں کہ معاشرہ پرامن ہو جائے۔ اب اسلام قیامت تک کے لیے تھا، قرآن قیامت تک کے لیے تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی قیامت تک کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب اصول ہی اچھے ہیں، لیکن قرآن کے اصول سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت تک یہ قانون، یہ باتیں چیلنج ہوں گی۔ اسلام میں کوئی بھی، یہ تو ایک غیرت کے نام پہ کہا ہے، کسی نام پر کوئی بھی کسی کو سزا نہیں دے سکتا، یہ ایک قانون ہے۔ اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے، کسی کو غلط کرتے، چوری کرتے یا کسی اور گناہ میں دیکھا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے قاضی مقرر کیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گا۔ از خود وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، مالے دار ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ پھر اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اس پہ گواہی کی ضرورت ہوگی۔ اس کی حکمتیں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ بغیر گواہیوں کے بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو جب ایک قاضی صاحب فرد واحد کے کہنے پہ اس نے اگر وہ جرم دیکھا بھی ہے اور جرم کرنے والا انکار کر رہا ہے تو قاضی صاحب اس کو فیصلہ نہیں سنا رہے اور گواہ طلب کر رہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو اختیار دیا وہ سزا نہیں دے سکتا تو دیکھنے والا کیسے دے سکتا؟ یہ جہالت پہ مبنی ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، روک تھام کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بتایا کہ دین سے دوری ہے، تعلیم کی کمی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ ہم اپنے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، انہی گلی محلوں میں، انہی خاندانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ہم ایسے واقعات کو روک کیسے سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں جو ہے، جیسے ایک بھائی کو اپنی بہن کے کردار پہ کوئی شک تھا، شک کی بنیاد پہ وہ جان لے گیا، کیا یہ باتیں افہام و تفہیم سے گھر میں بیٹھ کے یہ حل نہیں ہو سکتی تھی، سمجھایا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر نہیں سمجھایا جا سکتا تھا تو پھر حل کیا ہے؟ ایسے واقعات کی روک تھام بحیثیت معاشرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر انسان اور جانور کا کمپیریزن کرے تو انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، وہ بھی اولاد پیدا کرتا ہے، انسان بھی پیدا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا جو فرق ہے وہ علم ہے، شعور، دماغ۔ اس کی روک تھام کا تو ایک ذریعہ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ اللہ کرے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے اور معاشرے میں بہتر بنے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم سیکھیں گے ہی نہیں دین کو اور اپنے قانون کو اور اپنے رشتوں کے تقاضوں کو، اور پھر آپ کے سوال میں شک پہ مبنی، شک پہ تو سزا ہی نہیں ہے، مطلب اگر تو اس نے شک کی تو یہ تو اس سے بھی بڑا جو ہے اس کا جو وہ فعل وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات اس حد تک جاتی ہے تو ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اسلامی ماحول میں ہی انہیں اچھائی کا اور برائی کا بتا دینا چاہیے۔ یہی ہے کہ ہم دین سیکھیں گے تو تبھی برائی دور ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بظاہر نظر نہیں آ سکتا۔ سوشل میڈیا پہ دینی پیغام دیے جائیں، اصلاحی پیغام دیے جائیں، جیسے آپ کا یہ سیگمنٹ ہے یا کوئی اور علمی اسے کٹنگ کر کے اس کی تشہیر کی جائے، تو یہی ہے کہ انقلاب برپا کرنے کا یہی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میرے سمیت میرے تمام ناظرین بھی ایک سوال جو ہے یہ وہ مسلسل ہمارے دماغوں کو کچوکے لگاتا ہے کہ ہم خاص طور پہ یہ جو جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں، ہم اپنے رشتوں کے معاملے میں خاص طور پہ رشتہ ازدواج کے وقت جو ہیں ہم بیٹوں بیٹیوں اپنی اولاد سے جو ہے ان کی منشا اکثر پوچھے بغیر ان کے رشتے طے کر دیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں اس وقت بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کہ طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے، جس طرح سے یہ والا واقعہ ہوا یہ بھی ہے۔ اگر ہم ان کی منشا کو شامل کر لیں، اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، ڈسکس کر لیں اس کو، اس کے پازیٹیو
اور نیگیٹو بتا دیں پھر اس کو فیصلے کے لیے چھوڑیں، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کچھ اس میں سود مند ثابت نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ آپ کا بالکل جو سوال ہے وہی جواب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں اسلام میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور جیسے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کے بھی بغیر، اس کی اجازت اور اس کی پسند کے بغیر وہ نکاح باطل ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح باطل قرار دیا گیا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے، اور لاسٹ بات یہ کہ اگر ہم نے نکاح کرنا ہو، کوئی اور کام کرنا ہو، تو ہم کسی عالم دین سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر طلاق کا مسئلہ یا غیرت کا مسئلہ یا کوئی ایسا کام ہو گیا، پھر عالم دین ادھر کہاں نظر آتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں ان سے رہنمائی لینے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر دیا، ہمیں علم نہیں ہے، اب آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ اور اگر یہ علماء سے، میں یہ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، علماء سے میاں بیوی کے لڑائی کی جھگڑوں کی مشورہ لینے جائے، یہ جو 100% ہے، یہ 99% طلاق ختم ہو جائے تو شاید مائنر 1% رہ جائے، اگر یہ علماء سے اور مشائخ سے مشورہ لیں اور اسلام کی رہنمائی میں چلیں۔ ناظرین کرام، مذہبی اسکالر سید علامہ حسن مرتضیٰ ترمذی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وضاحت کر رہے تھے کہ کس طرح اسلام ایسے واقعات کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ سختی سے ممانعت بھی ہے۔ قتل کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ جو شبے کی بنیاد پر ہو تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر معاشرے میں افہام و تفہیم، رواداری اور خاص طور پر اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہے۔ ناظرین اکرام، فیصل آباد کی تھانہ ملٹ ٹاؤن کی حدود میں غیرت کے نام پہ قتل کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، جہاں ایک نو عمر بھائی اپنی بہن پہ گولیوں کی بارش کرتا ہے اور اسے موت کی آغوش میں دے دیتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ ملزم کو اریسٹ کر لیتی ہے، آلہ قتل بھی برآمد ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ کے اوپر جو ہے ایک مضبوط کیس بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ مزید اس پہ لیگل اوپینین کے لیے ہم اس وقت ایک ماہر قانون کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد یونس بیگ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں، ان سے السلام علیکم۔ یونس بھائی، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ یہ آنر کلنگ، غیرت کے نام پہ قتل، یہ ہمارے معاشرے کا ایک جزو لازم بنتے جا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ کیا کہیں گے آپ کہ ایسے واقعات جو ہیں ان کی کیا گنجائش ہے قانون میں، اور کیا کہتا ہے اس پہ لاء؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام اور قانون اس میں کسی قسم کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ آنر کے نام پہ جو قتل ہے، یہ اس کی اب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ایگزامپلس موجود ہیں، جو کوئی بھی، لیکن قانون اور اسلام اس چیز کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا آنر کے نام پہ آپ کسی کو قتل کر دیں۔ کسی بھی انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ساری ریزنز اگر آپ پوچھیں گے میرے سے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، تو اس کی ریزنز جو ہے نا، جو معاشرے میں بیرا روی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے انٹرنیٹ، موبائل کی ایکسیس۔ موبائل جتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی برائیاں جو ہیں نا وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم کہہ لیں کہ جو ہماری نو عمر لڑکیاں ہیں، جب وہ اس طرح سے موبائل کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں، اب ہم ان کے ہاتھ میں ہم نے جب گیجٹس دے دیے ہیں، تو اب جب وہ کارٹون کی، مطلب میں کہتا ہوں کہ بچپن سے ہی جب بچے کارٹون کی شکل میں دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ ریسٹرکشنز نہیں لگا سکتے۔ یوٹیوب دیکھتے ہیں یا کچھ اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ بہت سارا ویلگیرٹی کا جو سامان ہے وہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ والدین پہ کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح کی مطلب جو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ تو میرا خیال بچیوں پہ تو اسپیشلی جو ہے نا اس کو آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یونس بھائی، ہماری سوسائٹی میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جب مرد ہوتے ہیں تو ہم خود کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں گھر کا، چاہے ہم بھائی ہیں، چاہے ہم ہسبینڈ ہیں، چاہے ہم بیٹے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ انفارچونیٹلی جب بات آتی ہے گھر کی خواتین پہ، بہن، ماں، بیوی، بیٹی کی صورت میں، تو پھر وہاں پہ ہماری ذرا سی بات پہ جو ہے سو کالڈ غیرت جو ہے وہ اتنی جاگتی ہے کہ ہم قتل تک آ جاتے ہیں۔ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ افہام و تفہیم کے بغیر، آپ کسی کی رضامندی کے بغیر، فرض کریں ایک بچہ یا بچی کہتی ہے کہ میں نے رشتہ ازدواج میں یہاں منسلک نہیں ہونا، کیا ہمارا قانون، خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے
کہ ہم جو کہیں گے وہ ہوگا. قانون یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کیا خاموشی اختیار کرتا ہے یا کسی کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو اپنی مرضی سے چوز کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اسلام اور قانون اس چیز کی ہر جو عاقل بالغ اور باشعور انسان ہے اس کو اپنی زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے. یہاں پہ جو آپ نے جیسے بات کی کہ ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. اب جو ایک مرد ہے جو گھر کا ایک سربراہ ہے یا گھر کا جو میل ہے، اس کے پتہ نہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر پتہ نہیں کتنے چل رہے ہیں. اس وقت وہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. اس وقت اس کو کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں. جب اس کے گھر پہ گزرتی ہے تب اس کو غیرت یاد آ جاتی ہے. اب جس طرح سے آپ کا رائٹ ہے، ایک میل کا رائٹ ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا جو اسلام نے ایک لڑکی جو ہے اس کو اجازت نہیں دی؟ اسلام نے اس کو بھی اجازت دی ہے. ہمارے یہ پرابلم جو بڑھ رہا ہے نا، یہی بڑھ رہا ہے کہ ہم دیکھیں، ایک لڑکی ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ کسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کی اس جگہ پہ شادی کر دیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی یہ چاہ رہی ہے، اسلام بھی چاہتا ہے، قانون بھی چاہتا ہے. اب ہم برادری ازم میں چلے جاتے ہیں، ہم عزت میں چلے جاتے ہیں، ہماری جی مطلب اس کی پسند، یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اس کی پسند کی شادی نہیں کرنی. مطلب یہ ہمارے اندر غیرت جو ہے نا، یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کی پسند کی شادی نہیں کرنی. اگر آپ پسند کی شادی کر دیتے ہیں تو بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ڈائیورس کا ریشو جو بہت اوپر چلی گئی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم لائف پارٹنر چنتے ہوئے یا ہم اس وقت والدین کے ایموشنل بلیک میل میں آ کے یہ کر لیتے ہیں. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس اسپیسیفک کیس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کیا. آپ نے وہ دیکھی بھی ہے FIR. اس میں جو دفعات شامل ہیں، کس حد تک اس جو ہے ملزم کو سزا ہو سکتی ہے. کیا ایسے ملزمان جو ہیں وہ بہت جلد باہر آ کے دوبارہ اسی سوسائٹی کا ناسور نہیں بن جاتے؟ کیونکہ یہ بھی ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں کہ ایک شخص جو جیل جاتا ہے چھوٹے جرم میں جاتا ہے، لیکن وہ جیل یونیورسٹی سے جب کوالیفائی ہو کے باہر آتا ہے تو ایک بہت بڑا مجرم بنا ہوتا ہے. ان ایلیمنٹس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور سزائیں بتا دیجیے کہ اس شخص کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جو 302 اور 311 مطلب جو اس میں ایڈ کی گئی ہے اس FIR میں، 302 کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ویری کرتا ہے کیس ہر کیس پہ کس طرح سے ہے کس طرح سے نہیں ہے. تو جب وہ اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے، اگر مدعی جو استغاثہ مطلب ہے وہ ثابت کر دیتا ہے تو اس کو ڈیتھ پنشمنٹ تک سزا ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ اب اس طرح کے جو میٹرز ہیں، کیونکہ اس میں معاشرے کا بہت بڑا کردار بھی ہے. معاشرہ کیونکہ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے تو اس کی ہمدردیاں جو ہیں نا اس چیز پہ نہیں ہوں گی کہ قتل کیوں کیا گیا، اس پہ ہوں گی کہ غیرت میں آ کے قتل کر دیا گیا. اب جب جو ورثہ مطلب حضرات ہیں وہ بھی اب ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ان کا بیٹا ہوگا، اس کا خاوند ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، پھر کیا کرتے ہیں کہ جو وارثین ہیں وہ معافی دے دیتے ہیں. اب جب معافی ہو جاتی ہے تو اس کا حوصلہ تو بلند ہو گیا. دوسری چیزیں بھی ہم اس میں قانون میں بھی بہت زیادہ مطلب خلا ہیں. قانون دیکھیں، جب ایک وارث یا کوئی بھی اس کا مطلب اس کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس میں قانون تو بے بس ہے وہاں پہ. یہ تو من حیث جو لیجسلیٹر ہے، جو لیجسلیشن کرنے والا ہے، اس کو اس پہ سوچنا ہے کہ جو اسپیسیفکلی غیرت کے نام پہ قتل ہے نا اس میں معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی بھی. اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ویو آف کر دیتے ہیں مطلب یا معاف کر دیتے ہیں تو پھر بھی قانون کے پاس اختیار ہے، عدالت جو ہے اس کو میکسیمم جو پینشمنٹ دیتے ہیں وہ لائف امپریزنمنٹ ہے اور منیمم جو ہے وہ 10 سال مطلب سزا اس میں ہو سکتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کوشچن یہ کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے کہا کہ ہماری جیلز جو ہیں بیسیکلی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں. ایک شخص ہے، اس سے ایک جرم سرزد ہوا، اب اس کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے بیسیکلی جیل تھے. اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے اور وہ کارآمد بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ ایک بڑا گینگسٹر، بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے. کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو امیجیٹلی ہمیں کریں تو ہم اپنی آنے والی نسل کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ ورنہ یہ جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں یہ تو اتنے الارمنگ ہیں کہ جیل سے نکلنے والا ہر فرد، چاہے وہ چھوٹے سے جرم میں گیا تھا، باہر نکلا ہے تو وہ بہت بڑا گینگسٹر بن کے نکلا. جی، اس میں یہ ہے کہ جب انسان ایک بندہ ایک دفعہ جیل میں چلا جاتا ہے نا تو وہاں پہ اس چیز کی تخصیص نہیں ہے کہ کون سے ملزمان ہیں، ان کو کون سی جگہ پہ رکھنا ہے یا اس کا پورشن یا اس کا ایریا کون سا ہے. وہ اسپیسیفک ایک ایریا ہونا چاہیے کہ
جو ایک دیکھیں نا ایک بندے نے ایک جرم کیا, پہلی دفعہ جرم کر کے اندر گیا, پہلے اس کو ڈر تھا, اس کو ڈر بھی ہے اندر, لیکن کیونکہ وہ ایک کرمنل لوگ ہیں جن کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے, اب وہ اس کمیونٹی میں جب بیٹھے گا تو اس کا خوف بالکل ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ جب جرم کرتا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن جب ایک بندہ ایک جرم کر کے ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے, وہاں پہ اس کی اس طریقے سے اس کی مطلب جو ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ایک کارآمد آدمی بنایا جائے, وہاں پہ اس کے لیے کوئی کہہ لیں کہ سکلز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ فارغ جو ہے نا وہ بیٹھ نہ سکے, اور اس کو کمپلسری جو ہے نا وہ کیا جائے کہ وہ ہر صورت کوئی نہ کوئی جو ہنر ہے وہ لازمی سیکھے گا. تو آئی تھنک سو کہ اس طرح سے پازیٹیو جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے. ناظرین کرام, قانون میں بھی ایسے جرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کڑی سزا بھی ہے. قتل چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہے, چاہے غصے میں آ کے قتل کیا گیا ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ٹیبل ٹاک سے بٹھا کے بیٹھ کے گھروں میں معاملات کو اگر افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچ. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح فیصل آباد میں تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ میں ایک کم عمر بھائی نے غیرت کے نام پہ اپنی بہن کو قتل کر دیا. ناظرین کرام, ہم بھیڑیوں کا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں, درندوں کا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں, جہاں پہ معاملات کو بیٹھ کے صلح رحمی سے ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ معاملات بات چیت سے حل نہیں ہو رہے ہیں. گالی اور گولی ہمارا بدقسمتی سے کلچر بنتا جا رہا ہے. خود کو محفوظ رکھیں, دوسروں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, بات کرنے کا موقع دیں, بات کو سلجھانے کی کوشش کریں تو بہت سے جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.